जहुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलियति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाल अज़्ज़ शअनुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़बु अन्हु मआसियुल इबाद फ़िल ख़लवात सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबादी व इलैहिल मआद फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअ व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअ कैफ़ यशाअ तअज़ीबुहुल मुसीईन अदलुन व अफ़्वुहु तफ़ज़्ज़ुलुन व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुन्ज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल हुदातिल महदिय्यीन मन रकिब सफ़ीनतहुम नजा वहतदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ल फ़ग़रिक़ व हवा ऊसीकुम इबादल्लाह बिल इअ्तिसामी बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुम वुस्क़ा व बिमुबादरतिकुमुल मौत क़ब्ल हुलूलिही व इअदादिल अमलिस सालिह क़ब्ल नुज़ूलिही फ़इन्नहु वारिदुन वाक़िउन नाज़िलुन व इन तफ़िर्रू मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा फ़वा अजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़लतु व इन्नमा नहनु करक्बिन वक़ूफ़िन मिन अब्नाइस सबील सयुज़रबु अलैहिम तब्लुर रहील फ़यर्तहिलून अम्मा क़लील व असफ़ा इला मता तिल्क़र रक़दा व नहनु फ़ी दारिन बिल बलाइ महफ़ूफ़ा व बिल ग़द्रि मअरूफ़ा ला यदूमु अहवालुहा व ला तस्लमु नुज़्ज़ालुहा अल ऐशु फ़ीहा मज़मूम वल अमानु फ़ीहा मअदूम कैफ़ ला तअतबिरून व इख़वानुकुम क़द सलकू फ़ी बुतूनिल बरज़ख़ि सबीला व फ़ुक़िदत अजसादुहुम व उमियत अख़बारुहुम अमदन तवीला जीरानुन ला यतनासून व अहिब्बाउन ला यतज़ावरून व गुरबता मिन बैत वहदतिना व मंज़िल वहशतिना व महत्त हुफ़रतिना व मुफ़रद गुरबतिना व मुसीबता मा अस्रअ अत्तलब व अबअद अस्सफ़र व अक़ल्ल अज़्ज़ाद व नफ़्सा इज़ा अस्लमना अल अहिब्बाउ इलल मलाइकतिल ग़िलाज़िश शिदाद व हुज़्ना इज़ा इंक़तअ ज़िक्रुना अन ख़वातिरिल अहिब्बाइ वल अक़रिबा व अकलतिद दीदानु महासिनना व तसर्रमतिल अअज़ा फ़लयब्क़िल बाकून क़ब्ल अन ला यनफ़अल बुका वलयस्तग़फ़िरुन अनिल ख़तियात अल्लती तहूलु बैनल उम्महाति वल आबा इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ किताबुल्लाह व क़द क़ाल फ़ी किताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम्हु सलवात सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम उसीकुम व बिनफ़्सी बितक़वल्लाह अपने नफ्स को और आप सबको तक़वा इलाही की दावत देता हूँ। बेहतरीन ज़ादिरा जो बनी आदम इस दुनिया से इकट्ठा कर सकता है आखिरत के लिए वो उसका तक़वा है।
اس دنیا میں بھی متقی کامیاب ہے، آخرت میں بھی متقی ہی کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، یہ بند کر دیں اس کو۔ وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خوش قسمتی ہماری کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ماہ مبارک کا ہمیں دوسرا جمعہ نصیب ہوا۔ جمعہ خود اپنے اندر عظمتیں رکھتا ہے، سردار ہے دنوں کا، غریبوں کی عید قرار دیا گیا ہے جمعے کو۔ جمعے کا ثواب یعنی جو حج پہ نہیں جا سکتا اس کو حج کا ثواب ملتا ہے جمعے کی نماز کا۔ اور بہترین عبادت جو جمعے کے دن کی جا سکتی ہے وہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دو تعارف ہیں اس مہینے کے کہ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ سابقہ ساری کتابیں بھی ماہ رمضان میں اللہ نے نازل کی ہیں، اور قرآن مجید کو بھی اللہ نے اسی شہر مبارک میں۔ ہدی للناس، قرآن مجید گھروں میں سجا کے رکھنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ہدایت، انسانیت کی ہدایت کے لیے میں نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ بینات من الہدی، اس میں واضح نشانیاں ہدایت کی جو لینا چاہے۔ والفرقان، کتاب جو ہے وہ فرقان ہے، حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے یہ قرآن مجید واضح کرتا ہے۔ اور پھر حکم دیا فمن شاہد منکم الشہر، جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پالے فلیصم ہو، بس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس ماہ رمضان کے اندر۔ بہترین عبادت نماز کے بعد جس عبادت کا نمبر آتا ہے وہ ہے سیام، روزہ۔ روزے کی جو لغوی تعریف ہے وہ رک جانا، اپنے آپ کو روک دینا، مگر جب اصطلاح میں ہم کہیں گے شریعت کی اصطلاح میں کچھ خاص کام ہیں جن سے رک جانا ہے ایک خاص وقت کے اندر خوشنودی خدا کی خاطر، اسے صوم کہا گیا ہے۔ جیسا کہ میرا طریقہ کار ہے اور معصومین ہی کے فرامین سے اس روزے کی کچھ فضیلتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معصومین کی نگاہ میں روزہ کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی 5 چیزیں جو ہیں وہ بنیاد ہیں، فاؤنڈیشن جو اسلام کی ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ 5ویں لالے تاج ولایت ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ، پہلی بنیاد جو ہے دین کی وہ نماز ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، مین پلر جس پہ دین قائم ہے اس پلر کا نام نماز ہے، اور جس کے ہاں نماز ہی نہیں ہے گویا اس کی ہاں دین کی کوئی بلڈنگ قائم نہیں ہے۔ والزکاۃ، اور زکوٰۃ، یہاں یہ بھی عرض کر دوں اجمالاً طور پہ قرآن مجید میں آپ کو ہر جگہ پہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ ملے گا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہاں جب لفظ زکوٰۃ آتا ہے اس سے وہ واجب زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ اس لفظ زکوٰۃ سے مراد ہر چیریٹی یا ہر فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے وہ اس زکوٰۃ کو شامل ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا معنی انفاق فی سبیل اللہ، اس میں فطرہ بھی آ جائے گا، صدقہ بھی آ جائے گا، خمس بھی آ جائے گا، زکوٰۃ واجب بھی آ جائے گی۔ سارے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے موارد ہیں وہ اس زکوٰۃ کا لفظ شامل ہے سب کو۔ واجب زکوٰۃ کی ایک ہی آیت ہے، باقی جو یہ لفظ زکوٰۃ ہے اس سے مراد بعض دفعہ لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے کہ صرف اس زکوٰۃ سے مراد واجب زکوٰۃ ہے، نہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں زکوٰۃ کا لفظ عمومی ہے، ہر فی سبیل اللہ انفاق کو شامل ہے۔ تو زکوٰۃ دوسری بنیاد ہے اسلام کی۔ والحج، تیسری بنیاد جو ہے وہ حج ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ یہی ہے، زکوٰۃ زکات سے ہے، نمو سے ہے، بڑھنے سے ہے، یعنی دو اس کے مادے ہیں، یا تزکیے سے ہے یا نمو سے ہے، بڑھنے سے ہے، دونوں کے معنی بڑے خوبصورت ہیں۔ جو جس مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، مزکا ہو جاتا ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے اس مال کا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے
وہ مال بڑھتا ہے، وہ مال کم نہیں ہوتا، نمو ہوتی ہے اس مال کی۔ لفظ زکوٰۃ کا خوبصورت معنی ہے۔ والحج، اور تیسری بنیاد جو اسلام کی ہے وہ معصوم فرماتے ہیں حج ہے۔ حج کے بارے میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی پہ حج واجب ہو گیا ہے اور وہ حج نہیں کیا اور اس دنیا سے چلا گیا تو نبی فرماتے ہیں کہ چاہے وہ مجوسی، عیسائی یا یہودی ہو کے مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے سخت احادیث موجود ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ باقی احکام میں ایمان کی بات کی جا رہی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال، ایمان والو تم پہ یہ فرض کر دیا گیا، یا انسانیت کی بات کی جا رہی ہے؟ عجیب ہے۔ للہ علی الناس، لوگوں پہ ہے، اللہ کے لیے، کہ وہ جو مستطیع ہو، جس کے پاس مال ہو، جس کے آنے جانے کے لیے کوئی ایسے رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے، جس کی صحت اجازت دے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ہمیں بہت سارے احکام ہیں کہ جو رزق کے زیادتی کا سبب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کام حج ہے۔ جو حج کرتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ اسے بے تحاشا رزق عطا کرتا ہے۔ حج جو ہے یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے، بنیاد اسلام میں سے ہے۔ والصوم، اور روزہ جو ماہ رمضان کی عبادت ہے یہ بھی بنیاد اسلام ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپشنل ہے، نہیں۔ والولایہ، اور معصوم فرماتے ہیں پانچویں جو بڑی بنیاد ہے وہ ہماری ولایت ہے، ہماری امامت ہے۔ ہمیں امام ماننا، ہمیں راہبر ماننا، یہ بھی بنیاد دین ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ ایک اور خوبصورت حدیث ہے، حدیث قدسی کے یہ الفاظ ہیں، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور یہاں کے بعض نے اجزی اور بعض نے اجزا پڑھا ہے، دونوں اعراب کے ساتھ، دونوں کا ترجمہ خوبصورت ہے۔ ایک کا ترجمہ یہ بنے گا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دیتا ہوں، یعنی میں بیچ میں سے وسائل ہٹا لیتا ہوں، اس کی جو جزا ہے وہ میرے اوپر ہے، میں خود جزا دیتا ہوں روزے کی۔ الصوم لی، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ باقی جتنی عبادات ہے نا اس میں ریا، یعنی اس میں دکھاوا پیدا ہو سکتا ہے، سب سے کم چانسز جو ہیں روزے کی عبادت میں ریا پیدا نہیں ہو سکتا، شو آف نہیں ہو سکتا روزے کے اندر۔ باقی ساری عبادات میں ہو سکتا ہے، نماز میں ہو سکتا ہے کوئی لمبے سجدے کرے، لمبے رکوع کرے، کیونکہ کچھ کرنا ہے اس میں، اب پریکٹیکل کچھ کر رہا ہے اس میں انسان، اس میں چانسز ہو سکتا ہے کہ دکھلاوا پیدا ہو جائے، زکوٰۃ کے اندر ہو سکتا ہے، حج کے اندر ہو سکتا ہے، مگر کم سے کم چانس جو ہوتا ہے جس میں دکھلاوا پیدا ہو وہ روزہ ہے۔ روزہ نام ہی نیت کا ہے، کسی کو کیا معلوم کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ آپ کی نیت اور آپ کے رب کے درمیان یہ معاملہ ہے، اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ دوسرا ترجمہ کیا بنے گا اگر مجہول سے پڑھا جائے؟ میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ پہلے میں کہ میں اس کی جزا دیتا ہوں، دوسرا مجہول پڑھیں گے اجزا کو تو بنے گا کہ روزے کی جزا میں خود بن جاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لکل شیء زکاۃ، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے دیا جائے تاکہ باقی حصہ پاک ہو جائے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، اجناس کی زکوٰۃ ہے، وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، اس بدن کی زکوٰۃ کا نام روزہ ہے۔ اس باڈی کے زکوٰۃ جس چیز سے دی جاتی ہے وہ روزہ ہے، روزے کے ذریعے سے یہ بدن پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی اگر پاک ہے تو دونوں ترجمے ہم کر سکتے ہیں، روزے سے زندگی بڑھتی ہے اور روزے سے بدن پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے ابدان کی۔ اور یہاں اسی حدیث کا ایک اور تتمہ بھی ہے، وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ پھر وہ محدود نہ کرو بلکہ آگے اس کو پھیلا دو۔ کوئی اچھی بات تمہیں معلوم ہوئی ہے تو وہ بات دوسروں کو بتاؤ، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔
ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد علی محمد وآل محمد۔ ایک اور حدیث نبی اکرم فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، جہنم کی آگ کی شیلڈ بن جائے گا روزہ۔ مومن کے درمیان اور جہنم کے درمیان شیلڈ جو ہے جنہ، جس سے وہ بچ جائے گا، وہ اس کا روزہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے الصوم فی الحر جہاد، گرمیوں میں روزہ رکھنا جہاد کا ثواب ہے۔ اور امیر المومنین نے بھی جب کہا کہ اس دنیا میں جو اچھی چیزیں لگی ہیں وہ یہی ہے کہ گرمیوں کا روزہ علی کو پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اب روزے کی ایک تعریف ہمارے ہاں یہی ہے کہ خاص چیزیں ہیں جو شریعت نے بتائی ہیں، 9 چیزوں سے بچا جائے، پیٹ کے اندر یہ چیزیں نہ جائیں، یہ ہے پیٹ کا روزہ، بطن کا روزہ۔ ظاہری بالکل اس کا بھی عمل کرنا ہے، مگر حقیقت روزہ جو ہے، معنویت روزہ جو ہے وہ اس سے بھی ڈیپ تر ہے۔ آئیے معصوم سے پوچھتے ہیں کہ روزہ ہے کیا، تعریف روزے کی۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب، جس طرح بندہ روزے کی حالت میں پانی اور کھانے سے بچ جاتا ہے، بچا لیتا ہے اپنے آپ کو، اسی طرح روزے کی حالت میں اسے محرمات سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا ہے، پھر وہ کہلائے گا روزہ دار۔ اور پھر فرمایا صوم القلب خیر من صیام اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البطن، دل کا روزہ، فکر کا روزہ، یہ اس سے بھی اگلی منزل ہے۔ حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر فکر میں دل میں کوئی بات آئی ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک عملاً طور پہ غیبت نہیں ہوئی، جھوٹ نہیں ہوا، تہمت نہیں ہوا، یعنی وہ فکر جب عملی جامہ نہ پہنے گناہ نہیں ہے، ذہن میں بات ہے نا۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بہترین روزہ یہ ہے کہ ذہن انسان بھی پاک ہو، اس میں بھی محرمات کی فکر نہ ہو۔ صوم القلبی بہتر ہے دل کا روزہ، خیر من صیام اللسان، زبان کا روزہ، اصطلاح ہے زبان کا روزہ، دل کا روزہ، بطن کا روزہ، پیٹ کا روزہ۔ پہلی منزل ہے پیٹ کا روزہ، اگلی منزل ہے زبان کا روزہ۔ جی بھائی، یہ یعنی فکر کرنا چاہیے، اعضاء انسانی بہت سارے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ کان کا روزہ، کہا جا سکتا تھا، مگر سب سے زیادہ جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ اس زبان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، صیام اللسان، اس لیے کہ سب سے زیادہ غلطیاں یا سب سے زیادہ گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ پیٹ کے روزے سے بھی بہتر روزہ ہے زبان کا روزہ، زبان کے روزے سے بھی بہتر ہے فکر کا روزہ۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث و فرمان مولا کا، فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظمع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظمع وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السہر والعناء، کتنے ایسے ہیں جو رات کو عبادت کرنے والے ہیں سوائے ان کو کھڑے ہونے کے اور جاگنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی اگر کوئی حقیقت روزے کو نہ سمجھے، حقیقت عبادت سے دور ہے، تو گویا یہ بھوک اور پیاس ہے فقط اس کے لیے، سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ نہیں ملے گا، یعنی اس کے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ اور امام صادق ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جو صلی علی محمد وعلی آل محمد، قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت لو، مدد لو، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ کہا کہ اس صبر سے مراد الصوم، صبر سے یہاں مراد اس آیت میں روزہ مراد ہے، روزے سے مدد حاصل کرو متقی بننے کے لیے، اس لیے کہ لعلکم تتقون، روزہ رکھوا اس لیے اللہ رہا ہے کہ تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ 30 شعبان کا مومن 30 رمضان جب 30 دن گزر جائیں، یہاں پہ بھی بعض نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ کا بڑا آسان نسخہ ہے،
اگر تو تیرا اخلاق یا تیرے اعمال ویسے ہی ہیں جیسے 3 شعبان کو تھے، 30 شعبان کو تھے، رمضان کی اینڈ پہ بھی تو اسی منزل پہ کھڑا ہے، روحانیت کی اسی منزل پہ کھڑا ہے، تیری نماز کی حالت وہی ہے، تیری زبان کے گناہ ویسے رہ گئے ہیں، تیری آنکھوں کے گناہ ویسے رہ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ماہ رمضان نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. یعنی تو ماہ رمضان سے گزر رہا ہے تو تیرے اندر چینج آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توبہ خوشخبری ہے لمن زمعا او جاء للہ، جو اللہ کے لیے بھوکو پیاس کاٹے، خوشخبری ان لوگوں کے لیے. اولئک الذین یشبعون یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے لوگ پھر سیر کیے جائیں گے، بھوکے نہیں رہ جائیں گے، جو اللہ کی خاطر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. اور امام رضا ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد وعلی محمد، انما امروا بالصوم، اللہ نے امر دیا ہے روزے کا، لکی یعرفوا، تاکہ تمہیں علم ہو جائے، معرفت ہو، علم الجوع والعطش، پیاس اور بھوک کسے کہتے ہیں، تمہیں احساس ہو سکتا ہے تم ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ تمہیں احساس نہ ہو کہ بھوک کسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں. تمہیں جب پیاس لگے تمہارے سامنے پانی موجود ہوتا ہے، تمہیں پانی میسر ہے، تمہیں جب بھوک لگتی ہے تمہیں کھانا میسر ہو جاتا ہے. ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں، جن کے پاس پینے کے لیے نہیں. اس لیے اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے. ایک فلسفہ صوم یہ ہے کہ ہمیں فقراء اور مساکین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. اور جب روزے دار روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، تو صادق امام فرماتے ہیں من صام للہ، جو اللہ کے لیے روزہ رکھے. پہلی شرط یہی ہے، یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے، صفت ہے، اپنا لیجئے، وصیت ہو، میری نصیحت سمجھیے، جو بھی کام کریں للہ کریں ہمیشہ، پھر اس میں برکت بھی ہوگی، یعنی وہ کام ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. جو للہ کام ہوتا ہے وہ 1-2 دن کے لیے نہیں ہوتا، وہ پھر ہمیشہ اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے اور اجر بھی اسی کا ملتا ہے. من کان للہ، جو اللہ کے لیے. تو یہاں پہ بھی معصوم فرماتے ہیں من صام للہ، جو اللہ کے لیے روزہ رکھے، یومن، ایک دن فقط، فی شدت الحر، سخت گرمی میں جو ایک دن روزہ رکھے، فاصابہ ظمآ، اور اس پہ بھوک اور پیاس کی سخت حالت طاری ہو جائے. ہوتا کیا ہے؟ وکل اللہ بہ الف ملک، اللہ 1000 فرشتے اس کے لیے بھیج دیتا ہے. یمسحون وجہہ، وہ اس کے چہرے کو مس کرتے ہیں. وَيُبَشِّرُونَهُ، اسے بشارت دے رہے ہوتے ہیں. حَتَّى إِذَا أَفْطَرَا، اس کو سکون آ جاتا ہے. کبھی آپ نے یہ فیل کیا ہے روزے کے قریب سخت بھوک اور پیاس لگی ہو اور پھر کچھ لمحات کے بعد خود بخود انسان سکون کی حالت میں آ جاتا ہے. کیوں؟ الف ملکن یمسحون بہا، 1000 فرشتہ اس کے چہرے کو مس کر رہا ہے. وَيُبَشِّرُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَا، جب تک افطار نہیں کرتا وہ 1000 فرشتہ اس بندے کو، روزے دار کو گھیرے رکھتا ہے. اور صادق امام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھ دی ہیں، 2 ایسی کیفیتیں ہیں خوشی کی جو اس کے اندر رکھی ہیں. کب رکھی ہیں؟ فرحت عند افطارہ، جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے روح کے اندر عجیب بالیدگی ہوتی ہے، عجیب خوشی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ آج اس نے اپنے آقا اور مولا کی اطاعت کی ہے سارا دن. فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء ربہ، قیامت کے دن بھی ایک خوشی اللہ اس کے نفس میں ڈال دے گا جب اس کی ملاقات ہوگی. یعنی قیامت کے دن جب وہ آئے گا قبر سے اٹھ کے تو اس کے اندر بھی وہ خوشی کا وہ لمحہ ہوگا جیسے افطار کے وقت وہ خوش ہوتا ہے. اور نبی فرماتے ہیں ان للجنت بابا، جنت کا ایک دروازہ ہے، یدعا الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. لا يدخل منہ الا الصائمون، اس دروازے سے فقط حکم ہوگا کہ میرے روزے دار داخل ہو سکتے ہیں، کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. ایک اور صلوات پڑھیے گا محمد وعلی.
اور کیسا مہینہ، ایسا بہترین اللہ کا مہینہ کہ جس کے 30 دن بھی اللہ نے تقسیم کر دی ہیں. اولہ رحمہ، جس کے پہلے 10 عشرہ جو ہے 10 دن کا یہ میری رحمت کا عشرہ ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان والا جو عشرہ ہے یہ میری مغفرت کا عشرہ ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو لاسٹ تیسرا عشرہ ہے 10 دن آئیں گے، یہ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لینے کا عشرہ ہے. ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلہ، نبی فرماتے ہیں ماہ رمضان کے پہلے دن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، حجابات ہٹ جاتے ہیں. ولا تغلق الى آخر لیلۃ منہ، آخری رات تک آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، حجابات ہٹے ہوتے ہیں، یعنی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اعمال اس منزل قبولیت تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. لو یعلم، یہ بہترین، اگر مجھ سے پوچھا جائے جتنی احادیث ہیں رمضان کی فضیلت میں، یہ سب سے بہترین حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ. ہم کیونکہ خاکی انسان ہیں، گناہگار انسان ہیں، ہماری نگاہ بھی بڑی محدود ہے، ہماری سماعت بھی محدود ہے، ہمارا ادراک بھی بڑا محدود ہے. لیکن جس کو اللہ بصیرت دے دے، جس کو اللہ سماعت زیادہ سننے کی طاقت دے دے، وہ یہ چیزیں ادراک کر سکتا ہے، معنوی چیزیں. نبی فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر بندے کو حقیقت رمضان پتہ چل جائے کہ یہ ہے کیا، یہ کیا نعمت الہی ہے، بندہ کرے کیا. لو یعلم العبد ما فی رمضان لودوا ان یکون رمضان سنہ، خواہش کرے، تمنا کرے کاش پورا سال رمضان بن جائے. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فراجہم. کیونکہ ہمیں معرفت نہیں، ہم سوچ رہے ہوتے کب ختم ہو. جن کو معرفت ہے ان کے لیے حدیث ہے کہ اگر انہیں صحیح حق معرفت دے دیا جائے تو پھر تمنا یہ ہو کہ بار الہ اس ماہ رمضان کو تو کبھی بھی ختم نہ کر. تو پہلے ہی مناسبت ماہ رمضان کی، روزوں کی مناسبت جو میں نے سامنے احادیث پڑھی آپ کے سامنے. دوسری جو مناسبت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کی بہار کا موسم ہے. لکل شیء ربیع، ہر چیز کی بہار کا موسم ہوتا ہے. وربیع القرآن شہر رمضان، رمضان قرآن کا مہینہ ہے. بدبخت ہے جو ماہ رمضان میں بھی قرآن سے دور ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ اسے اللہ نے محروم کر رکھا ہے ماہ رمضان میں بھی. ایک آیت قرآن مجید کا پڑھنا ماہ رمضان میں ختم قرآن کا ثواب ہے. جو باقی 11 مہینوں میں آپ پورا قرآن پڑھیں، اس ماہ رمضان میں ایک آیت قرآن مجید پڑھیں. اس لیے کہ امام سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد وعلی محمد لو مات، 4 حدیثیں صرف قرآن کی فضیلت میں، معصومین اور بہترین، کیونکہ ہم پلہ ہیں. قرآن کو ثقلین کہا گیا، اہل بیت اور قرآن کو. تو اہل بیت کا تعارف قرآن سے پوچھو، قرآن کا تعارف اہل بیت سے پوچھو. اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کی فضیلت کیا ہے. فرمایا لو مات بین المشرق والمغرب، اگر فرض کریں، امام فرماتے ہیں چوتھے امام، مشرق اور مغرب کی ساری مخلوق مر جائے، کچھ بھی نہ رہ جائے، لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی، اگر فقط قرآن میرے ساتھ ہے تو میں کبھی وحشت محسوس نہیں کروں گا اگر اس پوری زمین پہ میں اکیلا ہی کیوں نہ رہ جاؤں. بہترین دوست ہے، بہترین رفیق ہے قرآن. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام محمد وعلی تعلم القرآن، قرآن پڑھنا سیکھو. فإن احسن الحدیث، بہترین بات قرآن ہے، بہترین جو گفتگو ہے وہ قرآن ہے. تفقہوا فی، اس میں غور و فکر کرو. فإنہ ربیع القلوب، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں قرآن کے ذریعے سے. پرانے زمانے میں برتن ہوا کرتے تھے نا، کہ انہی برتنوں کو وہ پھر کلی کرتے تھے، چمکاتے تھے جب وہ سیاہ اور کالے ہو جاتے تھے. دل بھی اسی طرح سیاہ ہو جاتے ہیں. یہ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا
اس دل پہ لگ جاتا ہے، گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک منزل ایسی آ جاتی ہے، خدا نہ کرے کسی کو وہ منزل پہ پہنچ جائے، ختم اللہ علی قلوبہم، عجیب کہ اب مہر لگ جاتی ہے، باہر سے ہدایت اندر نہیں جاتی، اندر سے کوئی ضلالت اب باہر نہیں آتی۔ تو یہاں ان دلوں کو، مردہ دلوں کو کوئی زندہ کرنا چاہتا ہے تو ربیع القلوب قرآن کے ذریعے تلاوت قرآن جو ہے وہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اور صادق امام فرماتے ہیں ینبغی للمؤمن ان لا يموت حتى يتعلم القرآن، موت آنے سے پہلے پہلے ہر بندہ مومن کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، وَأَن يَكُونَ فِي تَعَلُّمِهِ، یا کم از کم جب موت آئے تو قرآن سیکھ رہا ہو، نبی آتا ہو تو موت اس حالت میں آئے کہ وہ قرآن سیکھ رہا ہو۔ اور امام باقر ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد وعلی محمد، انما شیعت علی، علی کے شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ کثیرت صلاتہم، کثیرت صلاتہم، واجبات تو ادا ہی کرتے ہیں مگر وہ مستحبات بھی نمازیں ادا کرتے ہیں، وکثیرت تلاوتہم للقرآن، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ صلی علی محمد وعلی محمد، موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ میں ہر امام کے متعلق اور قرآن کے متعلق عرض کرتا، ہر 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، ولی عہد بھی تھے، سارے کام باقی، اور 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب ان سے پوچھا، کسی نے کہا کہ مولا آپ 3 دن میں قرآن ختم کریں، امام نے فرمایا نہیں، میں یہ جو 3 دن میں قرآن ختم کرتا ہوں، میں فقط پڑھتا نہیں ہوں بلکہ میں ایک ایک لفظ پہ غور و فکر بھی کرتا ہوں، یعنی اگر میں یہ غور و فکر نہ کروں تو پھر اس سے وہ زیادہ ہو۔ اور امام صادق ارشاد فرماتے ہیں علیکم بتلاوت القرآن، تمہیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرو، فإن درجات الجنت علی عدد آیات القرآن، جنت میں جو درجات ملیں گے قرآن کی آیات کے بدلے میں ملیں گے۔ فإذا كان يوم القیامہ قیل لقاری القرآن، قیامت کے دن قرآن کے پڑھنے والے کو ایک ندا آئے گی، اقرا، پڑھ قرآن، وارقا، کلما، اور گین، کلما کرا آیتن، جتنی آیتیں تو نے پڑھی ہیں، یرقع درجتن، اللہ تیرے درجے اتنے بلند کر دے گا۔ اور تتیمہ پہ ایک خوبصورت حدیث ہے، روایت معصوم حضرت امیر المؤمنین سے، قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیے گا مولا کی ذات پہ، البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر برکتہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے اس گھر میں برکتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ وتحضرہ الملائکہ، پھر ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس گھر میں۔ آج گھروں میں برکتیں کیوں نہیں رہ گئیں؟ آج رزق میں برکت کیوں نہیں رہ گئی؟ تعلقات میں کیوں کشیدگی آ گئی ہے؟ اس لیے گھروں سے قرآن اٹھ گیا ہے۔ قرآن لفظ حدیث کے اندر ہے کہ ایسے انس اختیار کرو کہ تمہارا خون قرآن ہو، تمہارا گوشت قرآن ہو، تمہاری فکر قرآن ہو، یعنی ہم غور و فکر کریں ہمارے اخلاق کے اندر قرآن کی کہاں جگہ ہے، ہمارے تعلقات میں قرآن کی کہاں جگہ ہے، ہمارے فیصلوں میں قرآن کی کہاں جگہ ہے، ہماری زبان پہ قرآن کی آیات کتنی آتی ہیں، ہماری مجالس میں، محافل میں، تقریروں میں قرآن کتنا رہ گیا ہے۔ اور امیر المومنین کی وصیت ہے اللہ اللہ فی کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہیں تمہارے غیر تم سے سبقت نہ لے جائیں اس قرآن کے بارے میں۔ وہ ایسا ہی رہا ہے، جو غیر ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں مگر علی کے چاہنے والے قرآن سے دور ہے۔ وَتَحْضُرْهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اس گھر سے شیطان ہجرت کر جاتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے۔ وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، واقعاً جو پرانا دور تھا کتنا اچھا دور تھا، اگر یاد کیجئے اپنے آباء و اجداد کو کہ وہ صبح نماز کو اٹھاتے اور نماز کے بعد پورے گھر میں اجتماعی تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی۔ جیسے آج کل اجتماعی ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری فیملی بیٹھ کے ڈرامہ اور فلم دیکھ رہی ہوتی ہے،
ایک زمانہ تھا کہ اجتماعی طور پہ دادا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، دادی بھی قرآن پڑھ رہی ہے، باپ قرآن پڑھ رہا ہے، ان کو دیکھ کے پھر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ وَيُضِيُّ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيُّ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ۔ جیسے ہمیں اندھیری رات میں آسمان چمکتا ہوا نظر آتا ہے نا، ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کو وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے۔ وَأَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ، ہوتا کیا ہے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، وَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ، اور اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، فِيهِ تَقُلُّ بَرَكَتَهُ، اللہ اپنی برکت کو کم کر دیتا ہے، وَتَحْجُرُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ اپنے ملائکہ کو ہٹا دیتا ہے وہاں سے، وَتَحْزُرُهُ الشَّيَاطِينُ، جب ملائکہ ہٹیں گے تو پھر شیطان اس گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے مکان اور مرتبے کی قسم، لَأَكْرَمَنَّ الْيَوْمَ مَنْ أَكْرَمَكَ، اے قرآن جس نے تجھے تکریم دی قیامت کے دن میں اسے عزت دوں گا، وَلَأُهِينَنَّ مَنْ أَهَانَكَ، جس نے تیری توہین کی اے قرآن قیامت کے دن میں اس کی اہانت کروں گا۔ عزت ہم کرتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، اس کو پیش نہیں کرتے، یہ بھی عزت قرآن ہے، مگر حقیقت عزت قرآن یہ ہے پڑھنا ہے قرآن کو، یہ پہلی منزل ہے۔ پھر افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسی قرآن کو پڑھنا، پھر سمجھنا، اور اگلی منزل ہے اپنے کردار اور کریکٹر بنا لینا قرآن کو۔ یہ جس چیز کی ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور ماہ رمضان بہترین موقع ہے تلاوت قرآن کا۔ خود بھی قرآن پڑھیے، بچوں کو قرآن پڑھائیے، اس لیے خود قرآن پڑھانا جو ہے یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ بہرحال بہت سارے دوستوں کو آئے کہ جن کے پاس وقت ہو وہ سیٹرڈے آیا کریں، یہاں ہیلپ کیا کریں، اس لیے کہ معلم القرآن یغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر، یہ حدیث ہے۔ جو قرآن کسی کو پڑھاتا ہے نا، اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ استغفار کرتا ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس معلم قرآن کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں باری الہ یہ ماہ رمضان ہمیں ایسی توفیقات دے، تلاوت قرآن کی توفیق دے، قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق دے۔ باری الہ ماہ سیام ہے، ماہ دعا ہے، مؤمنین مؤمنات جو حاجات رکھتے ہیں ان سب کی حاجات کو پورا فرما، جو دن رہ گئے ہیں، جو راتیں رہ گئے ہیں، اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نمازیں اول وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ، خمس جو واجبات ہیں، حج اگر واجب ہے مومنین پہ باری انہیں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔